बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल आपने किया। गुजारिश किया ये जवान अगर आगे तशरीफ़ ले आए, यहाँ माशाल्लाह छाँव भी है और मैं आपकी ज़ियारत भी करता रहूँ। आ जाएँ जी, ये जितने जवान बैठे हैं ज़हमत फरमाएं आगे तशरीफ़ ले आएँ। आ जाएँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक दफ़ा मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाह बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह ढेर सारे मोमिन बैठे हैं, आगाज़ मजलिस है और शाबान का महीना है, बिल्कुल इख्तितामी दिनों में है और हम शायरों के पास ढेर सारे रास्ते होते हैं। मैं एक रास्ते पे चलने लगा हूँ, जो मेरे साथ चलने का इरादा करेगा फिर उसे लेके इंशाल्लाह परवाज़ करेंगे। शहादतों के शहर का असूल उतरा है। आहा आहा जी, क्या कहने, मालिक आपको सलामत रखे। मैं ये आते हुए सोच रहा था कि गांव है, गांव का माहौल है, अल्लाह जाने ये शेर सुनते हैं या नहीं, लेकिन आप तो शहर वालों से भी बेहतर सुनते हैं। शहादतों के शहर का असूल उतरा है, शहादतों के शहर का असूल उतरा है। बेलोवाल वालों, किंगरा रोड वालों, सियालकोट वालों, मुझे जनाब का पता नहीं, मैं आले मोहम्मद के दर दौलत से मांगने आया हूँ। ये मैंने झोली उठाई हुई है, जो बंदा आले मोहम्मद के दरवाजे से मांगने आया है या जिसे ये यकीन है, जिसका इत्तेकाद है, जिसका नजरिया है, जिसका इत्तमाद है कि रिज़्क़ खैरात आले मोहम्मद अता करते हैं, वो बंदा सर उठाए। दूसरे को दाद की भी छुट्टी, दुआ की भी छुट्टी। शहादतों के शहर का असूल उतरा है, दुआ के बाब का बाबे कबूल उतरा है। आहा आहा, हर हाथ बुलंद हो गया मिलके। आहा अल्लाह मान, आपके मेहर समात की क्या बात है, हाथ उठाने का शुक्रिया। मैंने कहा शहादतों के शहर का असूल उतरा है, शहादतों के शहर का असूल उतरा है, दुआ के बाब का बाबे कबूल उतरा है। ये छोटे बच्चे से लेके मेरे आखिरी सफेद रीश बुजुर्ग तक, अंकल आबद जी, कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसे ये ना पता हो कि 3 शबान कौन आया है। लेकिन मैं चौथे मिसरे में जो तहय्युल तेरी झोली में डालने लगा हूँ, अगर दिल से दुआ निकले तो हाथ उठा के मेरी तायद जरूर करना। शहादतों के शहर का असूल उतरा है, दुआ के बाब का बाबे कबूल उतरा है और महे शबान की तीजी को गोदे जहरा में मिनल हुसैन की रूह से रसूल उतरा। क्या कहने जी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी जी, आपके क्या कहना है, ये जिक्र के क्या जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। मिनल हुसैन की रूह से रसूल उतरा है। अच्छा, हम लोग कोई भी मुल्क है, कोई भी मजहब है, कोई भी माशरा है, उसमें जब हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं, ऐसे ही है जनाब। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि मिसाल के तौर पर मजलिस के बाहर को बंदा मुझसे मिले ना, जो पहले मुझसे आशना ना हो, मुझसे वाकिफ़ ना हो, मैं उसे ना जानता हूँ, तो वो मुझसे मिलेगा तो उसके पूछने का, हाल पूछने का अंदाज़ और होगा। मसलन वो कहेगा किबला आप कैसे हैं, जाकिर साहब आपका क्या हाल है, काज़मी साहब आप कैसे हैं। लेकिन कोई बंदा जो मेरा आशना होगा, मेरा वाकिफ़ होगा, वो जब मुझसे मिलेगा ना, तो वो एक अपने बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में मिलेगा, अपने हिसाब से, अपने रिश्तेदारी के हिसाब से मिलेगा। 3 शबान 4 हिजरी जब इमाम हुसैन ज़मीन पे उतरे हैं ना, तो रसूल ने हुसैन का हाल पूछा है, हुसैन को उठाया, बेटे का मुँह चूमा, मुँह चूम के फरमाते हैं चाहे चश्मो जलाल कैसे हो। इतने मुश्किल मिसरे पे बोलने का शुक्रिया। हाथ उठाने वालों की क्या बात है भाई। अम्मार मालिक आपकी नौकरी कबूल फरमाए, पूरे मुल्क में बड़ा खूबसूरत रिजल्ट आप लाइव अज़ादारी का पेश कर रहे हैं। हुसैन फरमाए, रसूल फरमाते हैं चाहे चश्मो जलाल कैसे हो, चाहे चश्मो जलाल कैसे हो। सैयदजादा आपके आने से बरकत पड़ गई है। अब अगला मिसरा में पढ़ के आपकी दुआ लेने लगा हूँ। फरमाते हैं चाहे चश्मो जलाल कैसे हो, हुस्न में बेमिसाल कैसे हो। कैसे हो, जिसे ये कैसे हो समझ में आ गया, जफर शाह जी वो चौथे मिसरे पे दाद दिए बगैर रह ही नहीं सकता। फरमाया चाहे चश्मो जलाल कैसे हो, हुस्न में बेमिसाल कैसे हो। लफ्ज़ उम्मे अबीहा का तर्जुमा करने लगा हूँ और मैं बेलोवाल में तारीख रकम करके जा रहा हूँ। लफ्ज़ उम्मे अबीहा, फरमाया चाहे चश्मो जलाल कैसे हो, हुस्न में बेमिसाल कैसे हो।
آپ کے لیے سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ جی بڑی مہربانی، آپ کے لیے بسم اللہ، اس ذکر کی کیا بات ہے؟ جی آپ کی کیا بات ہے؟ جی بڑی مہربانی، امام زمانہ سلامت رکھیں۔ اچھا جی ماشاءاللہ، جو آپ کا معیار ہے نا، میرا خیال ہے کہ میں 2 شعبان سے لے کے اور یہ ان دنوں تک یعنی 22 شعبان تک جتنی نوکریاں کرتا رہا ہوں، زیادہ تر میں نے امام حسین کا ذکر کیا ہے، لیکن انکل عابد جی یہ جو 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں صرف میں نے 2 جگہ پڑھے ہیں، اور اس لیے نہیں پڑھے کہ مشکل بات ہر کوئی سنتا نہیں۔ ظفر شاہ جی، کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں، یہ مشکل بات ہے سید زادہ، کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں۔ میں اگلے مصرے پہ دیکھنے لگا ہوں کہ بیلووال، کنگرا روڈ، یہ گرد و نواح والے کس معیار سماعت پہ مزین بیٹھے ہیں۔ کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں، یوں نور رب سے مزین جبین کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھانے کا شکریہ۔ یہ پچھلے محلے والے بھی میرے ساتھ شامل عبادت ہو جائیں، میں جناب کے حق میں دعا کرتا جاؤں گا۔ کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں، کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں، یوں نور رب سے مزین جبین کوئی نہیں، یوں نور رب سے مزین جبین کوئی نہیں۔ یہ ممبر امام حسین ہے، اس پہ قسم اٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھیلووال والوں، میں ممبر پہ کھڑا کہہ رہا ہوں، لفظ میں اپنے سے نہیں پڑھنے لگا، بلکہ علامہ کاظم قزوینی کی کتاب علی سے مہدی تک کی ایک روایت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ روایت کے ترجمے پہ بھی نہ بولے اس کا بھی مقدر، میرا بھی نصیب۔ کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں، یوں نور رب سے مزین جبین کوئی نہیں۔ اور حسین اس لیے رکھا ہے میں نے نام اس کا کہ اس کے بڑھ کے زمین پر حسین کوئی نہیں۔ ہر ہاتھ بلند ہو گئے۔ جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلام۔ جی بڑی مہربانی، جی مالک آپ کی زندگی دراز ہو کہ اس سے بڑھ کے زمین پر حسین کوئی نہیں۔ 4 مصرے علی کی عالیہ بیٹی پہ پڑھیں جناب۔ خدا کے واسطے میں لفظ اس کے لیے پڑھنے لگا ہوں جس کے سینے میں نے مولا کی محبت سانس لے رہی ہے۔ جو بندہ سوچ کا مریض ہے اس سے پہلے معذرت کر کے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، کن کا اصول، کن کا اصول۔ جس کا عقیدہ بولا ہے اس کا ہاتھ اٹھائے، مسکرانے کا شکریہ۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ اچھا، یہ مسلمان بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے دن سے سنتا ہے لفظ رسول، ایسے ہی ہے سید زادہ، پہلے دن اس کے کان میں جب اذان اقامت کی جاتی ہے اس سے لے کے قبر کی آخری رات تک، پھر شیعہ گھر کا بچہ اپنی تلقین تک لفظ رسول۔ اس رسول کا جس بندے کو ترجمہ آتا ہے نا اور مطلب پتہ ہے وہ بندہ سر اٹھائے، جس بندے کو معنی نہیں آتا اس بندے سے دوسرے مصرے کی معذرت۔ 4تھے مصرے پہ وہ بندہ میرے ساتھ یقیناً شامل عبادت ہوگا۔ دوسرا مصرع اسے سمجھ آئے گا جسے لفظ رسول کا ترجمہ آتا ہے، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ آپ کے سمجھنے کی کیا بات، آپ کے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ بڑی مہربانی، میں نے کہا ستم کے دیس میں کن کا اصول ہے زینب، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب، ستم کے دیس میں، بڑی مہربانی میرے حق میں دعا فرمائیے گا، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ اور اس سے بڑھ کے بلندی کا کیا تصور ہو، حسین نے بھی کہا ہے بطول ہے زینب۔ اللہ، جی آپ کے کیا کہنا ہے؟ جی آپ کی کیا بات ہے میرے بچہ؟ جی بڑی مہربانی، حسین نے بھی کہا ہے بطول ہے زینب۔ جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اچھا، یہ چھوٹے بچے درخواست لکھتے ہیں نا، اسکول کالج کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ درخواست لکھتے ہیں نا تو اوپر لکھتے ہیں ظفر شاہ جی بخدمت جناب فلاں فلاں فلاں
نیچے مخاطب کرنے کے لیے ایک لفظ لکھتے ہیں, وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, جناب عالی بڑی مہربانی. اچھا تھوڑی سی مدد اور کرنی ہے, اگر جسے درخواست لکھی جا رہی ہو وہ ہیڈ مسٹریس ہو, فیمیل پرنسپل ہو, خاتون ہو, تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ چپ کر کے بلو والو پتہ سب کو ہے. پھر لکھتے ہیں جناب عالیہ, یعنی جناب عالی تائید کا شکریہ, یا جناب عالیہ. انکل عابد جی اس کا مطلب یہ ہوا جسے ہم معتبر سمجھتے ہیں, جسے محترم سمجھتے ہیں, جسے قابل عزت سمجھتے ہیں, جسے لائق احترام سمجھتے ہیں, اسے کہتے ہیں جناب عالی یا جناب عالیہ. میں نے کہا قد کو مانپا, قد کو مانپا, حیات کو تولا. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اچھے لگے جی, بڑی مہربانی جی, بڑی مہربانی. میں نے کہا قد کو مانپا, حیات کو تولا, باب اس کے شرف کا یوں کھولا. نہیں آپ والو پیچھے نہیں رہنا. میں عظمت سیدہ چوتھے مصرے میں تیری جھولی میں ڈال کے تجھ سے دعا لینے لگا ہوں. میں نے کہا قد کو مانپا حیات کو تولا, قد کو مانپا حیات کو تولا, باب اس کے شرف کا یوں کھولا. قد کو مانپا حیات کو تولا, باب اس کے شرف کا یوں کھولا. اور اس کی عظمت کو کون سمجھے گا جس کو اللہ نے عالیہ بولا. عظمت سیدہ, عظمت عالیہ. مل کے علی والے جی, یا علی مشکل کشا, بڑی مہربانی جی, میرے لیے دعا فرمائیے گا. اس کی عظمت کو کون سمجھے گا جس کو اللہ نے عالیہ بولا. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے. اچھا جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ماؤں کی جھولیوں سے مجلس سنی ہے. آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے شام کے دربار کا ماحول کیا تھا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جس بندے کو شام کے دربار کا ماحول پتہ ہے, بی بی کا وہ خطبہ پتہ ہے, بی بی کے لفظ پتہ ہے, وہ بندہ سر اٹھائے. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے, کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. کفر کانپ اٹھا, کفر کانپ اٹھا. جی تائید کرنے کا شکریہ سید زادہ. میں نے کہا لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے, لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے, کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. اور سن کے خطبہ یہ تیرا کہنا پڑا خالق کو, زینب کبرا یہ تو ہے کہ علی بولا. جی بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. پیچھے سے بھی ہاتھ بلند ہو گئے. سن کے خطبہ یہ تیرا کہنا پڑا خالق کو, زینب کبرا یہ تو ہے کہ علی بولا ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ میں حقیر فقیر نوکری کر رہا ہوں, تو یہ سارے مولا کے ماننے والے ظفر شاہ جی مجھے داد دے رہے ہیں, کو کہہ رہے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا کہنے. اچھا اردو زبان میں داد دینے کا ایک بڑا مشہور لفظ ہے, اکثر بندے کہہ رہے ہیں کیا کہنے, ایسے ہی ہے جی کیا کہنے. انکل عابد جی میں ایک داد آپ کو سنانے لگا ہوں ماضی کی, جب کسی نے کسی سے کہا کیا کہنے, جس بندے کو وہ ماحول سمجھ آئے, وہ داد سمجھ آئے, صرف وہ بولے, باقیوں کو داد کی بھی چھٹی, دعا کی بھی چھٹی. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے, کیا کہنے. جی بڑی مہربانی. آپ کے کیا کہنے, اس ذکر کے کیا کہنے. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے, بنت زہرا کی ذات کیا کہنے, ہے یہ دین کی حیات کیا کہنے. کیا کہنے. جی مجھے لطف آ گیا پڑھنے کا جناب. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے, میں داد سنانے لگا ہوں. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے, ہے یہ دین کی حیات کیا کہنے. سن کے خطبہ کہا یہ حیدر نے, میرے لہجے میں بات کیا کہنے. بہلوال کے کیا کہنے, آپ کے معیار کے کیا کہنے. سن کے خطبہ کہا یہ حیدر نے, میرے لہجے میں بات کیا کہنے. ایک منقبت کے کوئی 4-5 شعر پڑھیں جناب. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے, زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. اچھا جی مجھے 12 سال ہو گئے شعر کہتے کہتے, اور انکل عابد جی میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ہے اشارے کی زبان, سید زادہ شاعری ہے تلمیحات کی زبان. یعنی شاعر اشارہ کرے, شاعر تلمیح کا استعمال کرے, آپ بولیں تو پھر آپ کو شاعر سننا آتا ہے. میں جناب کا امتحان نہیں لے رہا, میں
سماعت کی بہت بڑی صدرہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن میں اگلا مصرع پڑھ کے دیکھنے لگا ہوں شعر کون سنتا ہے۔ زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے۔ میں دو تلمیحات ایک ساتھ استعمال کرنے لگا ہوں بھائی عمار۔ زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے۔ کیا کہنے، سمجھنے کا شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے، اور اکبر حسن حسین ہیں اس کے طواف میں۔ آئے میں نے تو اپنے اپنے وقت کے محمدوں کا ذکر کیا یار۔ اکبر، آئیے جی بسم اللہ مل کے صلوات پڑھیے محمد والے۔ بسم اللہ، تشریف رکھو، بسم اللہ۔ عالی جناب عزت مآب، بہت خوبصورت مصائب خوان، بہت خوبصورت ذاکر امام حسین جناب رضا عباس جعفری صاحب، آپ کے پسندیدہ ترین۔ تو میں اب قبلہ چونکہ یہ تشریف لے آئے ہیں تو میں بڑی جلدی اپنی نوکری سمیٹنے لگا ہوں، ہے اجازت جناب کی؟ میں نے کہا زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے۔ میں اپنے اپنے وقت کے تین محمدوں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے، اکبر حسن حسین ہیں اس کے طواف میں۔ اکبر جس کا عقیدہ بولے وہ بولے، اکبر حسن حسین ہیں اس کے طواف میں، ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے۔ علمان، عظمت سیدہ، عظمت سیدہ، عظمت سیدہ جی، بڑی مہربانی۔ اکبر حسن حسین ہیں اس کے طواف میں، ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے، وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی۔ جو اب پہنچا اس کی کیا بات ہے، وہ کس قدر۔ اچھا، بندے کا کوئی جاننے والا ظفر شاہ جی، کوئی عزیز کسی اچھے منصب پہ فائز ہو نا، کسی اچھے بڑے محکمے میں ہو تو بندہ اس پہ بڑا ناز کرتا ہے۔ وہ کہیں پہ ظفر شاہ جی پھر اس کا تذکرہ ہونا جعفری صاحب تو بندہ کہتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف وہ تو میرا خالو ہے جناب، وہ ڈپٹی کمشنر وہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے جناب۔ یعنی ایک دنیاوی منصب پہ جس کا رشتہ دار، جس کا بھائی، جس کا کزن، جس کا دوست فائز ہو، بندہ ناز کرتے نہیں تھکتا، بندہ فخر کرتے نہیں تھکتا۔ کوئی پوچھے تو بھی بتاتا ہے، نہ پوچھے تو بھی بتاتا ہے۔ میں تجھے اس بی بی کا منصب بتانے لگا ہوں جو ظاہری دنیاوی خلافت نہیں، جو دنیاوی بڑا منصب نہیں، دنیاوی عہدہ نہیں، میں تجھے الہی عہدہ دکھانے لگا ہوں۔ زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے، اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں، ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے، اور وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی، جس کا بتیجا بھائی و بابا امام ہے۔ عظمت سیدہ، عظمت سیدہ، اللہ مل کے سارے جی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ جی میں لاکھ دفعہ پڑھوں۔ وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی، جس کا بتیجا بھائی ہو بابا امام ہے، جس کا بتیجا بھائی ہو بابا امام ہے، اور تو ثانی بطول ہے۔ اچھا، میں اپنے مزاج کے شاعر ہوں، اپنی مرضی سے شعر کہتا ہوں، اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں۔ ممبر پہ کسی کا شعر اپنے نام سے پڑھنا حرام سمجھتا ہوں۔ آل محمد نے جو مجھے عطا کیا اس پہ پورا مطمئن کھڑا ہوں۔ بیلوال والوں میں اگلے مصرع شعر اتنا آہستہ پڑھنے لگا ہوں نا کہ شاید اس پنڈال سے باہر بھی آواز نہ جائے، لیکن میں اس اعتماد کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں کہ میں شعر آہستہ پڑھوں گا، یہ بیلوال والے، سیدہ والی، عمرہ والی، گرد و نواح والے میرا شعر اونچی آواز سے سن لیں گے۔ وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی، جس کا بتیجا بھائی و بابا امام ہے، تو ثانی بطول ہے۔ میں اپنے وعدے پہ قائم کھڑا ہوں جناب، میں بالکل آہستہ پڑھنے لگا ہوں۔ تو ثانی بطول ہے، سو اس وجہ سے ہی، تو ثانی بطول ہے، سو اس وجہ سے ہی واجب رسول پر بھی تیرا احترام۔ دعا فرمائیے، اللہ مان، بڑی مہربانی جی، کیا کہنے، اب لطف آیا، ممبر کی قسم لطف آ گیا۔
تو ثانی بطول ہے سو اس وجہ سے ہی واجب رسول پر بھی تیرا احترام ہے، اور صرف سیالکوٹ میں نہیں، صرف پنجاب میں نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، اللہ کی پوری دنیا میں جس بندے کے سینے میں امام حسین کی محبت ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ امام حسین کی مجلس کرواتا ہے، وہ امام حسین کا جلوس نکالتا ہے، وہ امام حسین کے نام پہ سبیل لگاتا ہے، وہ امام حسین کے نام پہ لنگر بانٹتا ہے، وہ حسین کا ماتم کرتا ہے، حسین کے لیے زنجیر زنی کرتا ہے، حسین کے لیے خون کا پرسہ دیتا ہے، حسین کے لیے امام بارگاہ بناتا ہے۔ جس بھی بندے کے سینے میں حسین کی محبت ہے وہ اظہار ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ کی پوری کائنات میں ظفر شاہ جی ممبر کی قسم کو یہ ایک بندہ بھی نہیں جس کے دل میں محبت یزید کی ہو لیکن وہ یزید کا نام بھی لے سکے۔ بیلوال والوں میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں، ظفر شاہ جی آپ کے علاقے کو بتانے لگا ہوں یہ بات کیوں ہوئی۔ تو ثانی بطول ہے سو اس وجہ سے ہی واجب رسول پر بھی تیرا احترام ہے، اور بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے۔ جی آپ کی کیا بات ہے، ذکر کی کیا بات ہے؟ جی بڑی مہربانی، زندہ باد مل کے سارے۔ ذکر یزید کرنا میں بڑی جلدی کر رہا ہوں ابھی بھی حرام ہے۔ اچھا کتنے میرے مولا کے ماتمی بیٹھے ہیں؟ ایک دفعہ ہاتھ بلند کریں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ماتمی بیٹھے ہیں۔ اور بیلوال والوں میرا اعتقاد، میرا اعتماد، میرا نظریہ یہ ہے کہ صرف جو حلقے میں کھڑے ہو کے 1.5 گھنٹہ قمیض اتار کے ماتم کرے وہ ماتمی نہیں، بلکہ جو زندگی میں ایک بار بھی یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارے وہ حسین کا ماتمی ہے۔ اب جتنے بندوں نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا ہم حسین کے ماتمی ہیں، یہ کیمرے کے سامنے اقرار کیا ہم حسین کے ماتمی ہیں، انہیں سید ہو کے ذاکر حسین ہو کے تیرا مہمان ہو کے شاعر ہو کے حکم دے کے کہہ رہا ہوں اگلے شعر پہ بولنے میں بخل نہیں کرنا، میں بڑی جلدی تجھے سلام کرنے لگا ہوں۔ بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں، بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے، ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے۔ اور جتنے ماتمی بیٹھے ہو کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا نا 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 ماتمی کا ہاتھ نیچے آیا میرا دل دکھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے، اور کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا کہنے لگی یہی تو میرا انتقام ہے۔ آہا زندہ باد، بیلوال زندہ باد، یہ معیار زندہ باد۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نہیں پیرا بشاد ملک فیصل انجن نہیں، جڑا جڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ماتمی ہے اس بندے نے باز بلند ہونے چاہیے نے تو باز بلند ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پردانی کل ایمان سے والا کے نعرہ حیدری۔ زندہ باد کا کیا بات ہے، سبحان اللہ زندہ باد، تھوڑا سیالکوٹ زندہ باد میری جان، بڑی مہربانی جی۔ کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا کہنے لگی یہی تو میرا انتقام ہے، کہنے لگی یہی تو۔ یہ 25 شعر میں سوچ رہا ہوں کون سا پڑھوں کون سا چھوڑوں۔ ماشاءاللہ جعفری صاحب بیٹھے ہیں، مزید پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا کہنے لگی یہی تو میرا انتقام ہے، کہنے لگی یہی تو میرا انتقام ہے۔ گر یہ ہے، گر یہ ہے۔ شعر اتنا مشکل ہے نا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میری گزشتہ مجالس جشن یوٹیوب پہ موجود ہے، کہیں شعر پڑھا ہی نہیں، مشکل ہی اتنا ہے۔ جعفری صاحب اب یا تو یہ بولتے چپ کریں گے یا اتنا بولیں گے کہ میں آزاد کشمیر کی سرزمین تک ان کے لیے دعا کرتا جاؤں گا۔ گر یہ ہے ہر جگہ پہ شریک الحسین تو۔ ظفر شاہ جی مجھے اعتماد مل گیا آپ کے نعرے سے، میں بی بی کے لقب کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا کہنے لگی یہی تو میرا انتقام ہے، اور گر یہ ہے ہر جگہ پہ شریک الحسین تو۔ گر یہ ہے جس بندے کا عقیدہ بولے وہ میری تائید ضرور کرے۔ گر یہ ہے ہر جگہ پہ شریک الحسین تو، زینب کا بھی حسین کے جتنا مقام ہے۔
حسین کے جتنا مقام ہے اور ماحول پر ہوا پہ فضا پہ اثر ہوئی. نہیں مجھے تشریح کرنی پڑ گئی ہے. میں تو ان کے احترام میں چھوڑنے لگا تھا. جب بی بی آئی ہے نا دربار میں فضائل پڑھ رہا ہوں تو یزید کہتا ہے میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا، حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا. جی حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا. آپ نے یہ بات معرفت کے ساتھ سن دی ہے. علی کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھی، اس کی جانب دیکھ کے کہتی ہے یزید مجھے بتا تیرا اختیار ہے کیا؟ فضائل سیدہ فضائل سیدہ فضائل سیدہ. فرمایا تو مجھے بتا تیرا اختیار ہے کیا؟ علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہتے تجھے نظر نہیں آیا میرا اختیار کیا ہے؟ یہ دیکھ ہتھیار میرے پاس ہے، سواریاں میرے پاس ہے، وزیر میرے پاس ہے، مشیر میرے پاس ہے، فوجیں میرے پاس ہے، سالار میرے پاس ہے، تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، تحریر میرے پاس ہے، تقریر میرے پاس ہے، تحریر بیچنے والے میرے پاس ہے. نہیں سمجھ آئی والوں کو. ضمیر بیچنے والے میرے پاس ہے، تقریر بیچنے والے میرے پاس ہے، تحریر بیچنے والے میرے پاس ہے. علی کی بیٹی کہتی ہے اچھا اگر اتنا کچھ ہے تیرے پاس تو تیرے اس دربار میں کھڑے ہیں اونٹ، ان اونٹوں کے گلوں میں ہیں گھنٹیاں، تیرے اختیار میں ہے تو اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیاں روک. یزید گھبرا کے کہتے ہیں علی کی بیٹی بات وہ کر جو میرے بس میں ہو، بات وہ کر جو ممکن ہو. اتنے سارے وزیر آئے ہیں، اتنے مشیر آئے ہیں، اتنے زیادہ اونٹ ہیں، اتنی زیادہ گھنٹیاں ہیں، میں ان کو خاموش کراؤں کیسے؟ علی کی بیٹی کہتی ہے اب بتا کہاں ہے تیرا اختیار؟ علی کی بیٹی کہتی ہے اچھا اگر یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں تو پھر اس طرح کر، تیرے محل میں ہے، تیرے دربار میں ہے روشن دان، ان روشن دانوں سے آ رہی ہے ہوا، تیرا اتنا بڑا اختیار ہے اس ہوا کو روک. یزید پریشان ہو گیا، یوں سر جھکا کے بیٹھ گیا. کہتے علی کی بیٹی پھر وہی بات ہوا کو کیسے روکوں؟ علی کی بیٹی کہتی اب بتا کہاں ہے تیرا اختیار؟ فرمایا اچھا اگر تو نہیں روک سکتا میں روک کے دکھاؤں. تو نہیں روک سکتا میں روک کے دکھاؤں. بی بی نے پرے دربار میں صرف ایک جملہ کہا. فرمایا اسکت خاموش. سنی شیعہ کتابوں نے لکھا بی بی کا کہنا تھا اسکت خاموش کہ گلوں کے جانوروں کے گلوں کی گھنٹیوں کی آواز رک گئی، ہوا رک گئی. جس بندے نے آنکھ کھولی تھی کھلی رہ گئی، جس نے جھپکی تھی جھپکی رہ گئی. سیدزادہ جس نے پاؤں اٹھایا اٹھا رہ گیا، جس نے رکھا رکھا رہ گیا. جو چلنا چاہتے چل نہیں پایا، جو رکنا چاہتے رک نہیں پایا. صرف شام نہیں پوری کائنات بند کر کے علی کی بیٹی کہتی ہے یہ ہے میرا اختیار. اوہو عظمت ہے سیدہ. کون سا بندہ نہیں بولتا سیدہ کے فضائل میں؟ بی بی آپ کی معرفت سلامت رکھے. اللہ اللہ ماں آپ کی معرفت کے کیا کہنے. یہ میں شعر پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ظفر شاہ جی ماحول اجازت نہیں دیتا. علی کی بیٹی نے خمام فہم میں سنتے ہیں نا شام فتح کیا. صرف شام فتح نہیں کیا، کائنات فتح کیا علی کی بیٹی نے. اور سیدزادہ میں اکثر کہتا ہوں کسی عام مستور کا نام نہیں، نسل امامت بچانے والی کا نام ہے زینب. اللہ نہ کرے اتنے مومن بیٹھے ہیں میرا مالک. میں ممبر پہ جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مومنوں کو دنیا کا کوئی غم نہ دینا. میرا مالک ان کے گھر اولاد مال کی حفاظت فرما. اللہ نہ کرے ظفر شاہ جی آپ بھی سید ہیں میں بھی سید ہوں، اگر کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بن جائے نا، خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں آگ لگ جائے، تو ہر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ گھر کے دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سیالکوٹ والوں جب وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر اسے اپنا موبائل فون یاد نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی گاڑی کی چابی نہیں ڈھونڈتا، پھر وہ اپنے زیورات نہیں ڈھونڈتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر سے باہر بھاگتے ہیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگی نا، ہر سیدزادی باہر نکل گئی مگر جی بی عالیہ خیمے سے باہر نہیں گئی. عزادارو خمید کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا بی بی کی کون سی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے. علی کی بیٹی کی جان تو بچ گئی ہے مگر کون سی شے ہے جس کی وجہ سے
ولید کہتے اب میں نے دیکھا جس خیمے کی طرف جانا ناممکن تھا، علی کی بیٹی اس جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی، جب باہر آئی تو اکیلے نہیں آئی۔ اگلا جملہ بھیلوار والے تیری ماتم کا جملہ ہے، اکیلی نہیں آئی بلکہ بی بی کی پشت میں سید سجاد تھے۔ سجاد کو بچتا ہوا دیکھ کے نسل امامت ختم کرنے شمر کی فوج کے 70 سپاہی نیزے لے کے سجاد کو مارنے آ گئے۔ عزاداروں یہ نیزے مارتے جاتے، بی بی کبھی دایاں پہلو بدلتی کبھی بایاں پہلو بدلتی، سجاد کے حصے کے نیزے اپنے آپ کو لگوا کے علی کی بیٹی کہتی ہے حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، زندہ سجاد اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ اور میں سجاد کو بچا کے جلتے ہوئے خیموں سے اجرکم من اللہ، مالک میری خواہ قبول فرمائے۔ ایک جملہ ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ عزاداروں ان بہنوں کے بڑے مان ہوتے ہیں بھائیوں پہ، میں خود بہنوں کا بھائی ہوں، جتنے بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو نا میں منت کر کے جا رہا ہوں اپنی بہنوں سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ نہ کرے انہیں اگر سسرال میں کوئی مشکل پیش آئے نا، میرا مالک کسی کی بہن کو دکھ نہ دکھانا۔ اگر ان کے شوہر کا رویہ ٹھیک نہ ہو، اللہ نہ کرے ان کے سسرال میں سے کسی کا رویہ ٹھیک نہ ہو، تو یہ بہنیں ایک بار بات سنتی ہیں، دوسری بار بات سنتی ہیں، تیسری بار سر اٹھا کے کہتی ہیں اب کچھ نہ کہنا، میں اپنے بھائی کو بلاؤں گی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، 1600 میل کے سفر میں جب علی کی بیٹی کو پتھر لگتا رو کے کہتی عباس کہاں ہو، عباس میں تیری اجرکم من اللہ۔ جب پہنچے نا کوفہ کے بازار میں بی بی کا قافلہ، تو فرمایا سید سجاد ظالم سے کہ ہمارے قافلے کو سامنے والی گلی سے گزارے۔ رو کے فرمایا پھوپھی اماں آپ کے حکم پہ شک کوئی نہیں، پھوپھی اماں پوچھنا چاہتا ہوں سامنے والی گلی سے گزرنے کی حکمت کیا ہے؟ رو کے فرمایا بیٹا سجاد سامنے والی گلی میں گھر ہے خبیب ابن مظاہر کا۔ کتنے سمجھدار عزادار بیٹھے، میں حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ دینا چاہتی ہوں۔ میں کہا بی بی میں پوچھ رہا ہوں، یہ بھیلوال کے سارے عزادار پوچھ رہے ہیں، تو ایک حبیب کا پرسہ دینے اس کے گھر پہنچ گئی، تیرے بھائیوں کی قطار ماری گئی، کسی نے خائے نہیں کہنے دیا۔ رو کے کہتی رہی حسین تیرا لاشا کربلا کی خاک پہ۔ بی بی کا اونٹ اس چھت کے قریب آیا جہاں حبیب کا بیٹا قاسم کھڑا تھا۔ فرمایا بیٹا میرے قریب آ۔ اچھا یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، کوئی قریب بلائے نا یہ قریب جاتے ہیں۔ دنیا کا واحد بچہ، بی بی نے فرمایا قریب آ، بچہ پیچھے ہٹ گیا۔ بی بی نے فرمایا بیٹا میرے قریب کیوں نہیں آتا؟ بچہ کہتا ہے بی بی میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی مستور یوں قید دیکھی۔ ہائے حسین جس کی خواہ نکل گئی میرا مولا اس کی نسلوں میں عزاداری منتقل پر۔ کہتا بی بی زندگی میں پہلی بار کوئی مستور یوں دیکھی ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بیٹا میرے قریب آ۔ اگلا جملہ تیری ماتم کا جملہ ہے، بیٹا میرے قریب آ میں تیری کچھ لگتی ہوں، میں تیری کچھ لگتی ہوں۔ جب کہا نا کچھ لگتی ہوں، بچہ کہتا ہے بی بی جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کے گھر آتے ہیں، وہ ہمارے گھر آتے ہیں، جو ہمارے کچھ لگتے ہیں انہیں پہلے کئی بار دیکھا ہے، تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ چیخ نکلی علی کی بیٹی کی، رو کے کہتی ہے بیٹا مجھے دیکھا تو میرے بھائیوں نے بھی کوئی نہیں، اور میرا باپ میرے قد سے واقف نہیں تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ علی کی بیٹی آپ سے راضی ہے۔ فرمایا مجھے دیکھا تو میرے بھائیوں نے بھی کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹا ایسا کر اپنی ماں سے کہہ، تیری ماتم کا جملہ معرفت والے عزادار بیٹھے ہیں۔ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے کہہ جلدی کرے بازار میں آئے۔ ہائے ہائے بازار کا لفظ سنا بچہ تڑپ کے کہتا ہے بی بی اگر تو قیدر نہ ہوتی تو تیری توہین کرتا، میری ماں بازار میں نہیں آئے گی، وہ زینب عالیہ کی کنیز ہے۔ عزاداروں جب کہا نا زینب عالیہ کی کنیز ہے، حبیب کے سر نے آخری جملہ، حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز شروع کی، اپنے چھت کے قریب آیا، کہتا بیٹا قاسم اپنی ماں سے کہے بھرکے کو آگ لگائے، جس زینب کی وہ کنیز ہے وہ زینب ننگے سر بازار آ گئی۔ عزاداروں یہ فکرہ زوجہ حبیب نے سنا، دوڑتی ہوئی بازار میں آئی، بی بی کے پاس آئی، رو کے کہتی ہے بی بی میں یہ نہیں پوچھتی میرا حبیب کہاں ہے،
आले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। शायद